अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से है। और आज का शो भी हमारा बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है क्योंकि हमारे साथ यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं सैयदा नौरीन रिजवी। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा नौरीन, मुझे ये बताइएगा, क्या फिजियोथेरेपिस्ट जो होती हैं वो भी डॉक्टर होती हैं? बिल्कुल, ये प्रोफेशनल डॉक्टरेट लेवल डिग्री है। बिकॉज वर्ल्ड वाइडली जो भी हमारा कोर्स होता है वो 5 इयर्स का होता है, वो डॉक्टरेट के लेवल का होता है। अच्छा, तो ये थोड़े से मिथ्स है हमारे कि डॉक्टरेट डिग्री नहीं होती, और क्योंकि हमारी कोई काउंसिल नहीं है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं। ये है। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि क्या जिम में जब आप जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ताकि आपकी बॉडी फिट रहे और सारी चीज़ें, क्या जिम और फिजियोथेरेपिस्ट सेम है? नहीं, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, फिजियोथेरेपी ना एक्सपर्ट आपकी बॉडी मूवमेंट के लिए होती है कि आपका कोई रिस्ट्रिक्ट हो गया है, इंजरी हो गई है, कोई डिफॉर्मिटी हो गई है, फ्रैक्चर आफ्टर फ्रैक्चर हो गया है, पोस्ट सर्जरी, बेसिकली रिहैब है। इसमें बहुत सारी कलेक्टिव चीज़ें मिलके एक ट्रीटमेंट बनाते हैं। ठीक है, अब कोई सर्जरी के बाद आता है हमारे पास तो हम उसकी पेन इंटेंसिटी चेक करेंगे कि उसका कितना उसको दर्द है, देखेंगे कि उसके स्टिचेस हील हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो सारी चीज़ों को जो है वो हम काउंट करके और फिर उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे कि उसको क्लिनिक में या हॉस्पिटल सेटअप में उसको कितनी नीड है, कितने डेज़ की, कितने वीक्स की, वो उसका एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट प्लान होगा। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लान में हम उसको सारे प्रिकॉशंस बताएंगे कि उसका घर अगर ऊपर है, अगर वो नहीं चढ़ सकता है तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस ले जिसकी वजह से एक तो अब हो गई ना सर्जरी, तो वो उसके बाद वो लॉन्ग टर्म चल सके। तो बेसिकली रिहैब होती है। अच्छा, जिम इज़ अ डिफरेंट थिंग कि आप वहाँ पे वेट लूज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, या कुछ भी गेन करना होता है, आपको लूज करना होता है वेट, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज़ है। और फिजियोथेरेपी इज़ अ रिहैब, ये पूरी कलेक्टिव एक समझें आप, पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान का कलेक्टिव क्या कहना चाहिए, पूरा आपको रीगेन करवा देंगे, आपकी मूवमेंट आपको दोबारा से करवा देंगे, बॉडी मूवमेंट हो गई, एक्सपर्ट्स के अंडर ये होता है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर किसी को सर्जरी का काम है, क्या वो पहले अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा तो फिर सर्जरी करवाना कोई ज़रूरी नहीं है? ऐसा भी है क्या? बिल्कुल ऐसा भी है। मोस्ट केसेस में टोटल नी रिप्लेसमेंट जो होता है डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है ना। कभी कभी अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है तो फिर वो जब तक उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही होती तब तक सर्जरी नहीं कर सकते। और ओल्डर एज में बहुत सारे अपने इश्यूज होते हैं ना, पैथोलॉजिकल इश्यूज काफ़ी होते हैं कि प्लाज्मा का मसला आ रहा है और हीमोग्लोबिन का मसला आ रहा है, ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो जाए, बहुत सारे अपने इशू। तो जब तक वो रिकवर हो रहे होते हैं डॉक्टर कहते हैं आप फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं ना पेन मैनेजमेंट के लिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जब वो फिजियो करवा रहे होते हैं तो काफ़ी हद तक 70 to 80% वो क्योर हो जाते हैं। कहते हैं अब हमें ऐसी नीड तो नहीं है कि हम सर्जरी करवाएं। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आप फिजियोथेरेपी प्रॉपर एक अच्छे हेल्थ केयर में करवा रहे हैं किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से सर्टिफाइड, तो बहुत बहुत सारे ऐसे केसेस में कि आपकी सर्जरी एलिमिनेट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है फिजियोथेरेपी का। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस आपकी नज़र में हैं बिल्कुल आपके पास आए हो? बिल्कुल, एक मेरी बिल्कुल मैं पास आउट होके निकली थी, TKR की एक आंटी थी, वो थोड़ी ओबेस थी, मतलब काफ़ी मोटी थी, उनको हार्ट का भी इशू था और उनका इको सही नहीं, क्योंकि सारी फिटनेस क्लियर करते हैं ना, और उनको डायबिटीज़ भी थी, वो भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर ने हमारे पास भेज दिया, हमने उनका पूरा ट्रीटमेंट प्लान, जाहिर सी बात है वो जा ही नहीं थी सर्जरी की तरफ, तो उन्होंने जो जो प्रिकॉशंस बताए, जो भी उनको एक्सरसाइज बताई, होम बेस बताया कि आपको घर पे क्या करना है, उन्होंने सारा फॉलो किया। तो वो दोबारा से डॉक्टर के पास गई, फिर उनका इको नॉर्मल नहीं आया, लेकिन उनका पेन मैनेज हो गया। अच्छा, तो जब पेन मैनेज हो गया उन्होंने कहा मुझे फिर क्या ज़रूरत है कि मैं इतनी लाखों की सर्जरी करवाऊँ, अभी मेरी तो फिटनेस ही क्लियर नहीं आ रही, इसमें इतने मेरे पैसे लगे। मतलब औरतें तो इस तरह ही सोचती हैं ना बिल्कुल। तो उन्होंने कहा इससे अच्छा मैं फिजियो ही ना करवा लूँ 1 महीना और, जहाँ मैंने इतना मेरा पेन मैनेज हो गया। तो ये वाली चीज़। अच्छा, फिजियो में क्या एज का वो होता है कि इस एज में हो सकती है और इस एज में नहीं? नहीं, बुजुर्ग तो हम एज लोगों में का कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं वो तो कहते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाते हैं। अब आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, पता चले वो आपको इस तरह से करवाते करवाते कुछ और लेने के देने ना पड़ जाए। असल में ये बातें
آپ کو پتہ ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا وجود نہیں ہوتا اور ہم اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو یہ سوال کرنے کا مقصد بھی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں نا, بیسکلی اویئرنیس نہیں ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی سے سنا نہیں کروانا, اس کا فریکچر ہو گیا تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہو, وہ گر گیا ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, پاؤں مڑ گیا ہو, اس کی وجہ سے اس کا فریکچر ہوا, وہ کو ریلیٹ کر دیتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں, تو یہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بالکل بہت متس ہیں ہمارے پاس, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا پین مینیج ہوتا ہے, نہ کہ آپ کو کوئی اور بیماری ہو جائے, مطلب تکلیف ہو جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ٹوٹلی مت ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ فزیو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں, جیسے اب میرا, میں اپنا ہی بتا دیتی ہوں کیس, آج میں اپنا بتا دیتی ہوں. اب جیسے میرا ہے گھٹنے کا پرابلم ہو گیا ہے, کوئی لیفٹ میرا والا گھٹنا جو ہے, اور کوئی 2 ہفتوں سے ہوا, مجھے نہیں لگتا کہ وہ کہیں مجھے چوٹ لگی ہو یا میں گری ہوں, کچھ ایسا بالکل بھی نہیں ہو, بس میں سو کے اٹھی ہوں اور وہ اس کے بعد مسئلہ ہوا, اور اب وہ زیادہ ہو گیا, مطلب اب تھوڑا چلنے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہے. تو وہ کیا فزیو تھراپی کرواؤں ٹھیک ہے, یا کچھ ٹیسٹ مجھے کروانے چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ ایکٹیو ہیں, ظاہر سی بات ہے, آپ کا لائف اسٹائل ایکٹیو ہے نا, آپ ایک جگہ نہیں بیٹھی ہوئی. دوسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جائے, بیکاز فیمیل جب کنسیو کرتی ہیں تو بیبی وہاں سے وٹامن ڈی جو ہے وہ ماں کے اس سے لے ہوتا ہے. تو فیمیلز میں موسٹ کامن 3:2 میں یہ کامن ہوتا ہے کہ ان کو گھٹنے کا اور کمر کا درد لازمی ارلی ایجز میں بھی ہوتا ہے. اچھا, ہاں, جب ارلی ایجز میں شادی ہو جائے اور جو عورت ہے وہ 1-2 بچے کنسیو کر لے, تو مطلب 25 کی لیڈی بھی ہمارے پاس آ رہی ہے, بیک ہے, کوئی اس کو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں, نا اسپائنل لگا ہے, نارمل بچے ہیں, سب کچھ ہیلدی لائف اسٹائل ہے, کھانا پینا بھی اچھا ہے, نیوٹرین بھی اچھے ہیں, سب کچھ اچھا ہے. لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ فیمیلز میں موسٹ کامن ہوتا ہے تو ان کو پین ہو جاتا ہے. وہ اپنا وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروائیں, زیادہ ہو رہا ہے تو تھوڑی بہت آئسنگ کریں, اور 2-4 ایکسرسائزز آپ کو بتا دیں گے, آپ وہ ہوم مطلب گھر پہ کریں, انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ویسے عموماً لوگوں کو وائٹامن ڈی کی جب کمی ہوتی ہے تو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے, جوڑوں میں درد, پیر میں درد, اور اس طرح کے کچھ 1-2 لوگوں کو میں نے دیکھا تھا. اور پھر وہ ایک یہ بھی تو چیز ہے کہ آپ صبح اٹھ کے باہر واک کریں, وہ صبح کی دھوپ لیں وائٹامن ڈی کے لیے. اب آپ اس چیز کو کتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ علاج سب سے اچھا ہے؟ بہت اچھا ہے, لیکن ہم لوگ جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں وہاں ہم سوتے ہی لیٹ ہیں, تو ہم صبح وہ ارلی مارننگ والی کیسے سن لائٹ کو لیں گے نا. اور دوسرا ہمارا جو موسٹ جو رہائش ہے, کراچی کی بات کروں میں, نہیں کر رہی ادھر ادھر کی بات, تو اپارٹمنٹس میں, اور اپارٹمنٹس میں اس طرح سے دھوپ نہیں آ رہی ہوتی. جب سن لائٹ اچھی نہیں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے باڈی کو وہ چیز نہیں ملے گی, تو ہمیں کہیں نکل کے باہر جانا پڑے گا. ایز اے فیمیل ہمارے پاس بہت سارے سرکمٹانسز ایسے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے اسنیچنگ نہ ہو جائے, ہمیں ڈر لگتا ہے کوئی ہمیں کچھ کہہ نہ دے. تو ہمارے انوائرمنٹ میں, ہمارے ماحول میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نکل کے نیچرلی نہیں کر سکتے. اب آپ اکیلے 8 بجے نکل کے جائیں گی, آپ کو ایک ڈر لگے گا نا, مجھے بھی لگے گا, ظاہر سی بات ہے, میں نہیں جاؤں گی. تو اس کے لیے پھر ہم جاتے ہیں جو ہے وہ ہم سپلیمنٹس کی طرف جاتے ہیں, پھر وہ کڈنی ڈیمیج کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک چیز نہیں, کلیکٹیو بہت ساری چیزیں مل کے. تو پھر اگر یہ کمی ہو جاتی تو پھر ہم اگر سپلیمنٹ سے پورا کرتے تو وہ ایک الگ بھی تو ایک مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہوتا. اگر وہ آپ کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہو گئی ہے, ایک بہت زیادہ ہو گئی, اب آپ سے نہیں چلا پھرا جا رہا, پھر تو وہ آپ کا علاج ہے. لیکن اب لوگ ایسے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو میں بتا رہی ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کھانی ہے کہ نہیں کھانی. ہم نے ٹیسٹ کروایا, ٹیسٹ اتنا مہنگا ہے, چھوڑو. ہمارے یہاں یہ چیزیں بہت ہیں کہ ہم اپنی ہیلتھ کو کمپرومائز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ, ہماری سوسائٹی میں خاص کر فیمیل ہیلتھ اسی لیے نگلیکٹ ہوتی ہے نا, کہ وہ ہم جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں جی ہمیں صرف فیمیل نرس چاہیے. کبھی کبھی فیمیل نرس اویلیبل نہیں ہوتی ہیں, اب وہ نہیں ان کے ہسبینڈ اور ان کے جو ہے فادرز مانتے ہیں, پھر اس وجہ سے بہت مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو نگلیکٹ ہوتے اب وہ ایشوز بڑے کریٹ کر دیتے ہیں. یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا, اب جس طرح ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے اب لوگوں کے ویٹ بڑھ رہے ہیں اور موٹاپا زیادہ ہے, مطلب بہت زیادہ. شاید ہمارا لائف اسٹائل, ہمارا ٹائم نہیں ہے سونے کا, جاگنے کا, کھانے کا ٹائم نہیں ہے. رات کو ہم 2-2 3-3 بجے تک کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم سو جاتے ہیں اور پھر ہمارا ویٹ اتنا بڑھ جاتا ہے
بہت سارے لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا علاج ہے ویٹ کم کرنے کا، تو کیا فزیو تھراپی ویسے یہ بڑا عجیب سا سوال ہے، پر میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اگلی بار پتہ چلے یہ والی بھی چیز شروع ہو جائے، کیونکہ اب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اب میں بتانا نہیں چاہوں گی، پھر بڑے مسئلے ہو جائیں گے. تو کیا ایسا ہے کہ ویٹ اگر آپ کا بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے، کیونکہ ویٹ بڑھنے سے یقیناً آپ کو کچھ تکلیفیں تو ہوتی ہیں نا، جب آپ کا زیادہ ویٹ ہوگا تو یقیناً آپ کے گھٹنوں میں بھی تکلیفیں ہوں گی، آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوگی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے ہم آپ کو اسسٹ کریں گے. ایک پیشنٹ آتا ہے تو ہم اسسٹ کرتے ہیں نا، اسسٹ کریں گے اور آپ کو کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس بھیجیں گے بیکاز وہ سرٹیفائڈ ہے اس چیز کے لیے نا. میں سرٹیفائڈ ہوں، میں میل پریکٹس کروں گی، مطلب میں آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوں. اگر میں آپ کو کوئی ویٹ کی ایڈوائس دوں گی ویٹ ریڈیوس یا ویٹ گین کرنے کے لیے، تو میں آپ کو بیسکلی دیکھا جائے تو ان ایتھیکل ہے یہ، میں آپ کو انلیگلی آپ کو نقصان پہنچا رہی ہوں. پر ہمارے ملک میں اتنی زیادہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہر کوئی ہمارے یہاں ڈاکٹر بنا ہوا ہے، ہر کوئی ہمارے یہاں فارماسٹ بنا ہوا ہے، تو ہم یہ میل پریکٹس ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اس کے لیے سرٹیفائڈ کورسز ہوتے ہیں، وہ فٹنس کورسز اگر فزیوز کرنا چاہیں تو وہ کر کے اور وہ جم میں اپوائنٹ ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میرا کہنے کا اگر مقصد میں یہ ہی ہے آپ کہ کو اگر کسی کا ویٹ بڑھا ہوا اس سے اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو ہم پھر گائڈ اس کے لیے کریں گے. پہلے ویٹ آپ کم کروائیں گے بالکل، یا ہم آپ اپنی فزیو تھراپی سے اس کی وہ میں نے تکلیف آپ کو ختم کہا کریں؟ ہم اس کو اسسٹ کریں گے، اس کو گائیڈ کریں گے اور اس کو نیوٹریشنسٹ کے پاس بھیجیں گے کہ کیا چیزیں وہ کٹ ڈاؤن کرے. ایک لیڈی آتی ہے یا کوئی میل انکل آتے ہیں یا کوئی بھی ینگ آتا ہے، اس کے ویٹ کی وجہ سے فرض کریں کہ اس کو نہیں ہے کورا لگے، اس کو کوئی ڈیفارمیٹی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے سارے پیتھو کے جو لیب ٹیسٹ ہیں وہ سب کلیئر ہے، تو پھر میں اس کو اسسٹ کروں گی، میں اس کو نیوٹریشنسٹ کے پاس بھیجوں گی، وہ اس کا پراپر ڈائٹ پلان بنائے گا اور جیسے جیسے اس کا ویٹ ریڈیوس ہو جائے گا اس کو خود فیل ہوگا ہاں میرے ویٹ کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو وہ پھر انٹرسٹ لے گا فزیو میں کہ نہیں میں آپ کی بات میں انٹرسٹ لے رہا ہوں. یہ ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو نی پین ہے یہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کیا، اب ایک چیز تو ہم نے بہت دفعہ بات کر لی کہ ہمارا جوتا ٹھیک نہیں ہے، ہم سینڈل پہنتے ہیں، ہم ہیل پہنتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، یا ہم زیادہ کھڑے رہتے ہیں یا ہم چلتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کچھ لوگ لیٹ کے موبائل بھی یوز کرتے ہیں، صرف لیٹ کے موبائل نہیں یوز کرتے، وہ یوں پورا اپنا ویٹ اپنی کمر پہ ڈال کے اوپر ہو کے بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کے لیے بھی اتنا ویٹ ڈالنا ٹھیک نہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا اس وجہ سے بچوں میں یہ سب سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے، ینگ بچے، ٹین ایجر، اسکول گوئنگ بچے جو بیگ کیری کرتے ہیں، اس طرح سے میل پریکٹس کرتے ہیں، لیپ ٹاپ موبائل یوز کرتے ہیں، بیکاز آن لائن اسٹڈی تھی تو بچوں نے تو بس موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو بچوں میں بھی یہ ساری چیزیں بہت زیادہ آ رہی تھیں. تو مطلب ہم اپنی باڈی کو اگر ہم 4 برتن زیادہ بھی دھو لیں، مہمان آ جائیں، تو ہماری باڈی اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بنائی کہ ہمیں وہ ایک درد کے تھرو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں یا ایکسس کر رہے ہیں. تو پین بیسکلی نا ہماری باڈی کا پازیٹیو فیڈ بیک ہے، وہ ہمیں اویئر کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کو نگلیکٹ کریں گے تو پھر وہ ایشو بنتا ہے. یہ ہوتی ہے. اچھا بعض دفعہ ہم لوگ ایکسرسائز جب جم میں کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ویٹ اٹھا لیں یا کچھ اس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہیں ہماری جس میں ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ ہمیں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے اور یہ ہم نہیں کر پا رہے، پر ہم پھر بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہم جم میں گئے ہیں، ہمارا جو انسٹرکٹر ہے جو بھی ہے وہ ہمیں کروا رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے ایکسرسائز کروا رہا ہوگا. آیا آپ کی ایک بات سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی ان لوگوں کے لیے جو ابھی جم جا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی ایکسرسائز جس میں پین بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ برداشت نہیں کر پا رہے، 1-2 ایکسرسائزز میں نے بھی کی تھی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اس ٹائم پہ، تو کیا وہ ہمارے لیے پازیٹیو ہیں یا نیگیٹیو ہیں یا وہ ہمیں نقصان دیں گی؟ اگر ہماری باڈی ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا، تو ذرا اس حوالے سے ضرور بتائیں. دیکھیے اگر ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو وہ باڈی کا میکینزم ہے فٹیگ، ٹھیک ہے. اب اگر جس کو لوور کا ٹارگیٹ ہے، فرض کریں ایک لیڈی ہے جم میں جس کا لوور کا ٹارگیٹ ہے، جب وہ اسٹرینتھ ٹریننگ کرتی ہے یا ویٹ ٹریننگ جسے کہتے ہیں نا، وہ تو اس کو درد ہو جاتا ہے، وہ ہوگا ڈیفینیٹ ہوگا، وہ روٹین سے ہٹ کے کام کر رہی ہے، باڈی اویئر کر. لیکن اب اس کا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو اپنی تھائز کا فیٹ لوز کرنا ہے، تو وہاں پہ پین ہونا اچھی بات ہے کہ ٹارگیٹ کر رہے ہیں نا تھائز پہ. لیکن اب میں نے آپ کو یہ کہا نا اگر سرٹیفائڈ فٹنس ٹرینر نہیں ہے یا اس کو پراپر نالج نہیں ہے تو وہ آپ کو اس کے بعد اسٹریچنگ نہیں کروائے گا. جب اسٹریچنگ نہیں کروائے گا تو وہ آپ کے 2-3 دن کیا پورا ویک آپ کو پین رہے گا. تو سرٹیفائڈ ٹرینر آپ کا حق ہے یہ.
آپ پے کر رہے ہیں, آپ کا یہ حق ہے. میں کہتی ہوں آپ مجھ سے بھی پوچھیں کہ آپ کہاں کی گریجویٹ ہیں, کیونکہ آپ کا یہ رائٹ ہے, بالکل رائٹ ہے. آپ اپنے کوچ سے پوچھیں, جو بھی آپ کا ٹرینر ہے, کہ آپ نے سرٹیفائڈ ہیں آپ, یا جسٹ آپ ٹریننگ کرتے کرتے آپ نے اپنا جم کھول لیا اور ٹریننگ اسٹارٹ کر دی. اس چیز سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اچھا میں پتہ کیوں میں یہ باتیں اس لیے پوچھ رہی ہوں, اور میں ضرور کہنا چاہوں گی, کچھ ایک دو کیسز میں نے دیکھے ہیں جو مطلب بہت زیادہ تکلیف میں تھے, اور وہ جب پہلے ان سے سب کہتے تھے کہ فزیو تھراپسٹ کے پاس چلے جاؤ, تو ان کو ایسا لگتا تھا, معذرت کے ساتھ ان کو ایسا لگتا تھا, کیونکہ اویئرنیس نہیں, بات ان کی والی ہے, تو ان کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے فزیو تھراپسٹ کیا کرے گا, ہلکا سا وہ پتہ کیا کرتے تھے, خود آئل لگا کے ٹانگ یوں کرنی, مطلب وہ اپنی طرف سے فزیو تھراپسٹ بنے ہوئے تھے. اس سے کیا ہوا کہ معاملہ اور زیادہ خراب ہو گیا, ان کی تکلیف بڑھ گئی. پھر انہیں کسی اور نے کہا کہ ایک بار جا کے تو دیکھو, اور جب وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس گئے اور وہ جاتے رہے کچھ دنوں کے گیپ سے, انہوں نے بتایا کہ بھائی اتنے دنوں کے بعد آپ کی, یا ایک دن بعد یا روز یا ایک دو دن بعد آپ آ جاؤ یا ہم آ جائیں گے. کرواتے کچھ دن بعد جب وہ مجھے ملے تو مجھے بہت اچھے لگے. میں نے کہا آج تو آپ بڑے فریش لگ رہے ہو. انہوں نے فزیو تھراپسٹ کے پاس گیا تھا نا, اب میں کافی بہتر ہوں. کیونکہ ہم جو ہے نا وہ کونسل بھی کرتے ہیں, ہمارا سیشن 30 to 40 منٹس کا ہوتا ہے, تو اتنی دیر میں آپ سے باتیں بھی کروں گی, آپ کو کونسل بھی کروں گی, تو آپ آدھے سے زیادہ تو آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے, اب جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اپنی تکلیف کے ریگارڈنگ, چاہے وہ چھوٹی سی سر دردی کیوں نہ, وہ کہے گا کہ آپ ایسے کر لیں, آپ ایسے کر لیں, ٹینشن نہیں لیں, ایسا, تو آپ تھوڑا سا فریش ایک ریلیف فیل کرتے ہیں. تو آدھے سے زیادہ پیشنٹ تو ہمارے پاس سے ریلیو ہو کے جا رہا ہوتا ہے, کہ ہم اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کہ آج کل دنیا میں ٹائم نہیں ہے ہمارے, ہم نے اتنی زیادہ اپنی لائف کو ایگزرشن میں دے کے رکھا ہوا ہے, اتنا کمپٹیشن ہے کہ اس کے بچے تو اس اسکول میں پڑھیں تو ہمارے بھی پڑھنے چاہیے, اس کے ہسبینڈ نے ہمیں یہ ڈریس دلایا تو ہم, اتنا کمپٹیشن ہے آج کل کہ ہماری لائف میں اتنا ایگزرشن ہے کہ ہم, آپ نارمل بندہ بھی نا آپ کو سیڈ فیل ہوگا, کوئی دکھ نہیں ہے لیکن وہ سیڈ ہے, کیوں, اس کے پاس سونے کو ٹائم نہیں ہے, کھانے کو ٹائم نہیں ہے, ہم اتنے ڈپریسڈ ہیں. یہ بات انہوں نے بہت اچھی کی ہے کہ جب کوئی دکھ نہیں ہے تو مجھے یہ دکھ ہے کہ میرے پاس آج کل کھانے کا ٹائم نہیں ہے. میں سچ کہہ رہی ہوں, یہ بات آپ نے کی, مجھے واقعی یہ میں کہہ رہی ہوں کہ الحمدللہ کچھ اور مشکل نہیں ہے, پر یہ مشکل ہے کہ کھانے کا ٹائم نہیں ملتا. میں ناشتہ بھی گھر سے باہر ہی کرتی ہوں, اور دن کا کھانا مل جائے ٹھیک ہے, ورنہ رات کا کھانا بھی بس کھایا اور سو گھر مل گیا ٹھیک ہے, ورنہ باہر جہاں شو کر رہی ہوں, کام کر رہی ہوں, وہیں سے جو ملا کھا لیا. تو بالکل ہم نے اپنی زندگی کو بہت الجھا دیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, بس مجھے یہ ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے جسم کو جکڑ دیا گیا ہے, پر میں چاہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں کسی تکلیف میں آؤں مجھے فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے. تو ایسا بھی ہے کہ پہلا مرحلہ آپ فیل کر رہے ہو کہ مجھے کچھ چینجز مجھ میں نظر آ رہی ہیں, تو ایسا بھی ہے کیونکہ تکلیف ہونے کے بعد یا یہ معاملات ہونے کے بعد تو آپ جاتے ہو, پر اس سے پہلے اگر اس طرح کا فیل ہو رہا ہے تو آپ کے پاس آ کے دیکھنا, اس طرح کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بالکل آپ آ سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوٹا سا ایشو ہو رہا ہو لیکن آگے جا کے وہ بڑا ہو جائے, تو ہم پراپر آپ کو چیک کریں گے, اسسٹ کریں گے, نیڈ ہوگا تو بتا دیں گے, نیڈ نہیں ہوگا تو آپ کو بس ہوم پلان بتا دیں گے کہ آپ اپنے گھر پہ ڈیلی روٹین میں یہ ایکسرسائزز کریں, یہ لائف اسٹائل, مطلب جیسے آپ اگر صحیح تکیے پہ نہیں سو رہے ہیں اور آپ کو ایسے شولڈر میں پین ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا تکیہ صحیح نہیں ہے, آپ اپنا تکیہ چینج کر لیں, آپ کا مطلب آپ کم سو رہے ہیں تو اپنی پوری نیند لے لیں. تو جو آپ ہمیں جس طرح سے بھی بتائیں گے ہم اس کے اکارڈنگ آپ کو گائیڈ کر دیں گے پراپر. تو آپ فرسٹ اسٹیپ لے سکتے ہیں, اور تکلیف ہو تب بھی آپ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ اپنے فزیشین کے پاس جائیں, آپ ڈائریکٹ اپنے فزیو کے ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے ایک چیز یہ ضرور بتاتی جائیے گا کہ تکیہ, آپ نے کہا کہ کچھ لوگ تو بڑا اچھے طریقے سے تکیہ رکھتے ہیں کہ بالکل باڈی سیدھی ہو, اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنا سر اتنا اونچا کر دیتے اور یوں کرو بالکل آتا ہے باڈی میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تکیہ کس طرح سے ہونا چاہیے, کتنا اونچائی پہ ہونا چاہیے, باڈی کس طرح سے ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ایک پوری رات آپ نے تقریباً 6, 7, 8 گھنٹے اس طرح سے سونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ نے نا ہماری جو بیک بون ہے اس میں ایک نیچرل کرو بنایا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو نا اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی اتنی اچھی بنائی ہے کہ ہم انسان حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اتنی پراپر رکھی ہے ہمارے. ہمیں آپ اگر 3 دن ایک اندھیرے کمرے میں بند ہے نا, پھر بھی اللہ نے ہماری باڈی میں ایک الارم ڈالا ہے, ہمیں پتہ چلے گا صبح ہو رہی ہے, شام ہو رہی ہے, آواز نہ آئے باہر سے, فون نہ ہو. ایک میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا میکینزم بتا رہی ہوں. تو پراپر ایک الائنمنٹ ہے بیک بون کی, آپ سنگل فلو لیں, ٹھیک ہے,
सिंगल फ्लो हो, ना बहुत हार्ड हो ना बहुत सॉफ्ट हो, मीडियम हो, आप कंफर्टेबल हैं। जब आप कंफर्टेबल हैं सोने में, करवट लेने में, तो वो फ्लो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर सिंगल फ्लो से आप कंफर्टेबल नहीं है तो अपना फ्लो चेंज कर लें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका कंफर्ट सोते वक्त। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप देख रहे थे हेल्थ 21 जो कि है हमारे चैनल K21 पे, जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। इसी तरह देखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।